अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान में ख़वातीन के आलमी हुकूक़ के हवाले से औरत मार्च का इनेकाद किया जा रहा है और पाकिस्तान भर से औरतें अपने हुकूक़ के लिए बाहर निकल रही हैं। पाकिस्तान में औरतों को कई मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में जबरी शादियाँ करवाई जाती हैं, औरतों के कुरान के साथ निकाह पढ़ाए जाते हैं, ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, वरासत में उनको हिस्सा नहीं दिया जाता। इसके अलावा उन्हें पढ़ने के हुकूक़ मैसर नहीं हैं। वो अगर किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहें तो उन्हें इस बात की आज़ादी नहीं है। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से शादी करने की उन्हें इजाज़त नहीं है। और जब घर से किसी के साथ शादी करवा दी जाती है तो ये कहा जाता है कि अब उस घर से तुम्हारी मैयत ही आनी चाहिए। अगर कोई लड़की पसंद की शादी कर ले तो उसे उसकी माँ जला देती है, उसके भाई गोली मार देते हैं, उसका बाप अपने घर के रास्ते उसके लिए बंद कर देता है और वो सारी ज़िंदगी सिसक कर और तड़प तड़प के गुजारती है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में औरत को समाजी हवाले से कई मसाइल हैं। 2 हफ़्ते पहले मेरी एक दोस्त हैं लाहौर से, वो एक सियाहती मकाम पर गईं तो वो बता रही थी कि उनके साथ उनका एक अज़ीज़ भी था और वहाँ कॉलेज के लड़के थे जिनकी उम्रें कोई 20 साल, 21 साल, 18 साल इस उम्र के लड़के थे। तो उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ें कसना शुरू कर दिए। कोई किस किस्म की आवाज़ें कसता था, कोई किस किस्म की आवाज़ें कसता था। सेम यही सूरत हाल बाकी शहरों के अंदर भी है। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ये वीडियोज़ हमारे सामने आई हैं कि ख़ातून अगर बाज़ार में जा रही है तो उसे टच किया जाता है और उसके साथ गालम गलोच तक की जाती है, फ़िक्रे कसे जाते हैं, जुमले कसे जाते हैं और ये समझा जाता है कि इसका कोई भी नहीं है। और कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हमारी आँखों के सामने हो चुके हैं। अब तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे मदारस, वहाँ पर भी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। कई मदरसे ऐसे हैं कि जहाँ पर इस किस्म के वाक़यात हमारे सामने आए हैं। कोयटा यूनिवर्सिटी का वाक़या, फिर गोमल यूनिवर्सिटी का वाक़या सब हमारे सामने हैं। हम अपनी आँखों देखे मक्खी को निगल नहीं सकते, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने हो जाती हैं तो इसके ऊपर हमारी लड़कियां, हमारी तालबात और हमारी औरतें बात भी नहीं कर सकती। उन्हें इल्म है कि अगर उन्होंने ये कहा कि जो हमारी प्रोफेशन की जगह है, जॉब की जगह है, वहाँ पर उनके साथ हरासमेंट का मुज़ाहरा किया जाता है, तो अगर वो अपने घर आकर किसी को ये बताती हैं तो सबसे पहली बात जो की जाती है वो ये कहा जाता है कि तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, अब तुम नौकरी नहीं करो, भूखी मर जाओ लेकिन घर के अंदर पड़ी रहो। तो ये वाली बातें की जाती हैं। अगर कोई लड़की पढ़ रही है तो मुझे गोमल यूनिवर्सिटी और कोयटा यूनिवर्सिटी के वाक़यात अभी भी याद हैं। कुछ दिन पहले फ़ेसबुक पर इनबॉक्स में मुझे कुछ लड़कियों ने ये बताया कि जब गोमल यूनिवर्सिटी का ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद उनके घर वालों का ये कहना था कि अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। और ये बातें भी की जाती हैं कि जब लोग ये रिश्ते के लिए आएंगे तो ये बात पूछेंगे ये लड़की कहाँ पढ़ी हुई है, तो पता चलेगा ये गोमल यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है, ये लड़की कोयटा यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है, तो लोग रिश्ते से इनकार कर देंगे। ये बातें बज़ाहिर तो बड़ी सादा नज़र आती हैं, बड़ी आसान सी नज़र आती हैं, लेकिन ये मसाइल हैं, ये माशरे के अंदर मौजूद हैं और हमें इनसे अपनी आँखें नहीं बंद करनी चाहिए। हमारे बहुत से भाई, हमारे बहुत से दोस्त इस बात से नालां हैं कि ये नारा क्यों लगाया जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो भाई इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। जब वो ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है तो हमारी शादियाँ, लड़कियां ये कहती हैं कि हमारी शादियां जब तुम लोग करवाया करो तो हमसे भी हमारी मर्ज़ी पूछ लिया करो। हमारी मर्ज़ी के पूछे बिना आप हमारे रिश्ते क्यों तय कर देते हो। लड़कियां ये बात करती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी कि अगर हम किसी जगह शादी नहीं करती तो हमारे ऊपर तेज़ाब मत फेंको, तुम अपनी मर्ज़ी, क्योंकि हम नहीं चाहती वहाँ पर शादी करना, तो तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम हमारे ऊपर तेज़ाब फेंक दो। तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम हमारे ऊपर, तुम हमें बनी कर दो, तुम हमें सवारा कर दो। तुम वो जो चगा के नाम से गालबन एक रस्म है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर कोई लड़की अच्छी लगती है तो आप सिंपली उसके घर के बाहर जाके एक चीख लगा देते हैं, आप ये कह देते हैं कि हाँ ये लड़की मुझे पसंद है, और उसके बाद अगर वो लड़की इनकार कर दे तो सारी ज़िंदगी वो आपकी मांग बनकर अपने घर में गुजारती है, वो बैठी रहती है, उसका कोई रिश्ता नहीं कर सकता। और इस तरह के कई वाक़यात हैं। हमारे दोस्त हैं पेशावर से महमूद जान बाबर साहब, उन्होंने जियो पर इस पर पूरा एक आर्टिकल भी लिखा था, आप गूगल पे सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगा। आपको पता है कि सवारा में क्या किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को आप बूढ़े बूढ़े बंदों के साथ अपनी गलती की बुनियाद के ऊपर आप उसको दे देते हैं। आप कारोकारी में क्या करते हैं,
آپ کا اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اپنی بہن کو گولی مار کے وہاں جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں. تو یہ سارا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں. قرآن کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں. تو آپ کو یہ اعتراض ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم جس کے ساتھ چاہیں سو جائیں. آپ ایسے ذہن کیوں رکھتے ہیں؟ آپ ایسی سوچ کیوں رکھتے ہیں؟ تو خدا را اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں. یہ بات نہیں ہے میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی کے مطابق، میری شادی میری مرضی کے مطابق کروائی جائے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو لوگ چائے کا ایک کپ پینے کے لیے بھی اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ پئیں جس کے ساتھ ان کی اچھی گپ شپ کو، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، اچھی تفہیم ایک دوسرے کو جان سکتے ہوں، اور وہ لوگ اپنی بچیوں کو ساری زندگی کے لیے کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے ہیں جس کا اس کے ساتھ کوئی ذہنی میلان نہیں بنتا، کوئی ذہنی جڑت نہیں بنتی. الزام لگائے جاتے ہیں. اگر لڑکی کہیں وہ کوئی زیادہ پڑھ لیا اس نے یا کوئی زیادہ اچھی جاب کر رہی ہے تو لڑکا فوراً الزام لگا دیتا ہے. اچھا، اس طرح کی باتیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ پھر اچھا، وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو ملے گا کہ ایک بھائی نے اپنی 2 بہنوں کو کھانا گرم نہ کرنے پر، کھانا نہ بنا کر دینے پر مار دیا. ایک باپ نے اپنی بیٹی کو گول روٹی نہ بنانے پر مار دیا. ایک بھائی نے لاہور میں روٹی گول نہ بنانے پر اپنی بہن کو مار دیا. اچھا، پھر کھانا گرم نہ کر کے دینے پر 2017 میں ایک خامد نے اپنی بیوی کو مار دیا. یہ سارے اس وجہ سے انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو. اچھا، پھر آپ کو یہ اعتراض ہے جی کہ اپنا موزہ، یہ اصل میں اخباروں کے اندر خبریں آئی ہیں، ان خبروں سے وہ سارے اشتہارات بنے ہیں. مجھے بھی کچھ جو عبارتیں ہیں ان کے اوپر شاید اس طرح اطمینان نہ ہوتا اگر مجھے اس کا پس منظر معلوم نہ ہوتا، کیونکہ جب میں نے پس منظر جانا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہ بات غلط نہیں ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ کچھ ایسے بھی اشتہارات تھے جن پر انتہائی فحش عبارتیں لکھی ہوئی تھیں اور وہ انتہائی قابل مذمت ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو فحش اشتہارات تھے وہ ان مظاہروں کے اندر نہیں تھے. وہ اشتہارات لوگوں نے ان کے اوپر فوٹو شاپ کیا اور اپنی مرضی کے انتہائی غلیظ اور گندے جملے لکھے، اور یہ غلیظ اور گندے جملے لکھ کر اس بات کے لیے ماحول کھڑا کیا گیا عورت مارچ کے خلاف. یعنی کہ یہ جو مارچ ہو رہا ہے اس میں اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. خود سوچیں کہ جو لوگ اتنے گندے کام کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی تہذیب کے اور اسلامی ثقافت کے لمبردار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اخلاقی قدروں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. کیا یہ اخلاقی قدریں ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ جھوٹ منسوب کریں اور اسے پھر کہیں کہ تم اس طرح ہو؟ تو مجھے پاکستان کے ایک رکن اسمبلی ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے مجھے یہ جو تصاویر ہیں یہ ساری بھجوائیں. انہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہو. تو میں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی حمایت نہیں کر رہا، یہ جن لوگوں نے بنایا ان کی مذمت کر رہا ہوں. اور یہ اس طرح کر کے وہ پھیلا رہے ہیں سوسائٹی پوری میں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو یہی چیزیں مانگ رہے ہیں. تو مسئلہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہ مجھے میرا حق دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے تم تو غدار ہو، تم اسلام کے دشمن ہو، تم تو پاکستان کے دشمن ہو. تو یہ کلچر عورت مارچ کے حوالے سے بھی روا رکھا جا رہا ہے. 2 ہفتوں سے پاکستان کے اندر وہ کون سی گالی ہے، وہ کون سا غلط الزام ہے، وہ کون سی جھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے ان لوگوں سے منسوب کر کے نہیں بتائی ہیں. تو اس لیے کچھ خدا کا خوف کریں. یہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اچھا، 8 مارچ کو اب جماعت اسلامی بھی وہ کر رہی ہے مظاہرے، جامعہ حفظہ والا بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی لوگ جو مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھ رہے ہیں وہ بھی اس قسم کے مظاہرے کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں. تو میں عورت مارچ کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ 4-5 سالوں سے پاکستان میں عورت مارچ کا انعقاد کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جو ہمارے مذہبی جماعتوں سے وابستہ لوگ ہیں انہیں بھی تھوڑی سی عقل آئی ہے، انہیں بھی تھوڑی سی فکر آئی ہے، اور وہ اب عورتوں کے حقوق کے لیے باہر آنا شروع ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت اسلامی نے عورتوں کے حقوق کے لیے ایک مجلس مشاورت کا اہتمام کیا. اس میں ایک عورت نہیں بیٹھی ہوئی تھی، سامنے جو اسٹیج تھا سارے مرد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر عورتوں کے حقوق کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے، ہم عورتوں کے محافظ ہیں. بھائی جب آپ عورتوں کے محافظ ہیں تو عورتوں کے اوپر جو حملہ آور ہو رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی کہ اسلام عورت کو تمام حقوق دیتا ہے. اللہ نے جتنے حقوق قرآن میں عورتوں کو دیے ہیں اتنے کسی اور نے نہیں دیے. بھائی کسی اور نے نہیں، یہ عورتیں اللہ سے اپنا حق نہیں مانگ رہی،
یہ عورتیں اسلام سے بھی اپنا حق نہیں مانگ رہی، عورتیں آپ سے اپنا حق مانگ رہی ہیں، آپ نے ان کے حق غصب کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عورتوں کے حقوق بھی غصب کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جو احتجاج ہو رہا ہے یہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ وہ آپ کیوں پارلیمان میں بات نہیں کرتے؟ عورتوں کے حقوق کے لیے جب بھی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے بل کی مخالفت کرنے والے آپ لوگ ہوتے ہیں، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پورے پاکستان میں نواز شریف صاحب کے خلاف احتجاج کیا گیا، JUIF نے کیا، جماعت اسلامی نے کیا، اور وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کیوں عورتوں کو ان کا حق دے رہے ہیں۔ آپ مجھے خود یہ بات بتائیں کہ کیا پاکستان میں کوئی عورت شہر کے اندر کوئی شاپ کھول سکتی ہے؟ اگر مجبوری کی وجہ سے وہ کوئی کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے پرابلم ہیں معاشی حوالے سے پاکستان کے اندر؟ معیشت کا اتنا برا اثر پڑا ہے کہ گھروں کے اندر لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، بچوں کی فیس پوری نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی عورت کوئی ڈھابا کھول لے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہے، ٹیکسی چلانا چاہے، گاڑی چلانا چاہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ وہ چلانا چاہے تو کیا وہ کر سکتی ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ گاڑیوں کے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے شیشوں پر کس طرح کی غلیظ گفتگو لکھی ہوتی ہے کہ عورتیں وہاں دیکھ کے شرم سے بیٹھ نہیں سکتی، ڈرائیور والی سیٹ کے ساتھ عورت بیٹھ نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کتنے پرابلم ہوتے ہیں، اور ہر ڈرائیور یہ سمجھتا ہے کہ جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہے تو میرے ساتھ سیٹ ہونے کے لیے بیٹھی ہے۔ آپ یہ چیزیں آپ کی نگاہوں سے نہیں گزرتی کبھی بھی؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے کئی انٹرویوز کیے ایسی خواتین کے جو اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شہر میں کھڑا ہونا انتہائی مشکل کام ہے، اور کوئی کاروبار کرنا چھوٹا موٹا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل سے برداشت کیا جاتا ہے۔ جو پروفیشنز کے اندر خواتین ہیں آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کہیں فراڈ بھی ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے بہت سی جگہوں پر چکر بھی چلائے جاتے ہیں، بڑی خراب صورتحال بھی ہے، عورتیں بھی گڑبڑ کرتی ہیں وہاں پہ، لیکن آپ اوور آل دیکھیں تو یہ پرابلم ان کو سامنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، مراعات جو اس کی جائز ہوتی ہیں اگر وہ اس کا مطالبہ کرے تو اس کے بدلے میں جسم طلب کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو وہ یہ کہتی ہیں، وہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں تو کسی اور کے ساتھ سیٹ ہوں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے جسم کے اوپر خود اختیار رکھتی ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے جسم کو یوں استعمال کریں۔ سعادت حسن منٹو نے جو ایک افسانہ لکھا تھا کہ وہ ہم عورت کو کوٹھے پہ کام کرنے کا لائسنس تو دے دیتے ہیں لیکن تانگا چلانے کا لائسنس نہیں دیتے۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، جب یہ کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ درست ہے اور خواتین اسے ایک خاص پس منظر کی وجہ سے لگاتی ہیں، جو پس منظر آپ سمجھتے ہیں وہ انتہائی فحاشی، نیچ ذہنیت، گھٹیا پن اور گھٹیا سوچ کا نتیجہ ہے۔ جو خواتین نعرہ لگا رہی ہیں اس کی تو آپ کو بات میں نے بتا دی کہ اس نعرے کی وجوہات کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، لیکن آپ اصل میں اپنے پس منظر کے مطابق اس نعرے کو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں آپ کا قصور بھی نہیں ہے، کچھ لوگ اس وجہ سے ہی نعرہ اس طرح سوچتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بتایا اس طرح گیا ہے، اس وجہ سے وہ اس کی وہی تعبیر اختیار کرتے ہیں جو ان کو بتائی گئی ہے۔ لیکن یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اگر یہ نعرہ درست ہے تو آپ اپنی ماں کو، بہن بیٹی کو اجازت کیوں نہیں دیتے کہ وہ ان احتجاجی مظاہروں میں جا کے شرکت کرے؟ بھائی اجازت، یہی تو بنیادی مسئلہ ہے، یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میرے جسم کے اوپر میرا اختیار چلے گا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کے کہوں کہ تم جاؤ جا کے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کرو؟ وہ مجھ سے اجازت آخر لے کیوں؟ وہ سارے حقوق لے کر پیدا ہوتی ہیں، میں اسے کوئی حق نہیں دیتا، آپ اس کا حق غصب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں کوئی نہیں ہوتا، اس کی مرضی، وہ نماز کے لیے جائے، وہ حج کے لیے جائے، وہ عمرہ کرے، وہ ساری رات نوافل ادا کرے، وہ مزار پہ جا کے دھمال ڈالے، وہ میلاد کی محافل میں شریک ہو، وہ سیرت کانفرنسوں میں شریک ہو، یا وہ سینما میں جا کر فلم دیکھے، وہ جو بھی کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارا یہ کام تھا کہ ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں یہ تربیت دے دی کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے۔ ہم اپنی معاشرت، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ٹھیک اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات میرا ٹھیک کسی اور کا غلط ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا غلط میرا ٹھیک ہوتا ہے۔ دیکھیں مذہبی معاملات میں کتنے اختلافات ہیں، ہم ایک دوسرے کی تکفیر تک چلے جاتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے وہ فلانا کافر ہو گیا، وہ بھی دین کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں
اور ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اس وجہ سے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو میں اس انسانی حق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا کہ یہ انسان کا حق ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ رہے۔ یہ حق اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ حق اس نے بائی برتھ حاصل کیا، جب وہ پیدا ہوا اس حق کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس سے یہ حق چھیننے والے؟ تو خواتین کے حقوق جو ہیں وہ بڑے جینون ہیں۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں ہماری ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی تھیں اور دیر میں اور ان علاقوں میں خواتین کو ووٹ نہ دینے کے حوالے سے جرگے بٹھا کر اتفاق کرتی تھیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس ساری چیز کو ختم کیا گیا، لیکن پھر ہم کہتے ہیں خواتین کو بڑے حقوق ہم دیتے ہیں۔ اور وہاں پر اصل میں پاکستان کے اندر ایک قبائلی سوچ ہے۔ قبائلی سوچ سے مراد میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو قبائلی علاقہ جات میں لوگ ہمارے بستے ہیں، میں قبائلی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم قبیلوں میں سوچتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری عورت گھر سے باہر چلے گی تو ہماری بےعزتی ہو جائے گی، اور یہ اگر کام کرے گی تو ہماری بےعزتی ہوگی۔ یہ اصل میں وہ قبائلی سوچ ہے جس کی وجہ سے بہت سے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں، اور ہم نے عزت کے نام پر اور غیرت کے نام پر ایک ایسا ماحول کریٹ کر رکھا ہے کہ جس میں عورت کو دبا دیا جاتا ہے اور عورت کو نیچا کرنے کی جو کوششیں وہ کی جاتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اپنی ذات میں ہر بندہ بڑا احترام کرتا ہے، اپنی والدہ کا، اپنی بہن کا، اپنی ماں کا، اپنی بیٹی کا، لیکن یہ نا کہ جو دوسروں کی یہ جو عورتیں ہیں یہ کسی نہ کسی کی ماں ہی ہوتی ہے، یہ کسی نہ کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ اور عورت صرف ماں، بہن، بیٹی یا بیوی ہی نہیں ہوتی، وہ عورت بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی بھی کوئی شناخت ہوتی ہے۔ آپ اس کی شناخت کا احترام کریں، اور یہ جو کام ابھی شروع ہو چکا ہے یہ ختم نہیں ہونے والا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ جتنا دبا دیں، آپ جتنا اس کے خلاف مظاہرے کر لیں، آپ جتنا شور مچا لیں، یہ بند نہیں ہوگا جس وقت تک آپ عورت کو برابر کا انسان نہیں سمجھیں گے، مساوات کے ساتھ اس کو اس کا حق نہیں دیں گے، تب تک یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ لڑائی جھگڑا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آپ لوگ بات کو سمجھیں اور اس طرز عمل کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں یہ طرز عمل اختیار کر لیا گیا ہے کہ ہم نے کسی کی بات نہیں سننی ہوتی، اور خود سے جو اپنا ذہن بنایا ہوا ہے، ہمارے عالم نے ہمیں بتایا، ہمارے کسی بڑے نے ہمیں بتایا، ہم اس ذہن کے مطابق سفر کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے آرگومنٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جب ان کے پاس جائیں گے، عورتوں کے پاس جائیں گے، ان سے مسائل سنیں گے، تو شاید آپ کا ذہن بنانے میں زیادہ آپ کو سہولت ہوگی، زیادہ آپ کو بہتر پوزیشن پہ آپ کھڑے ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ۔